أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون بالأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم. गुज़श्ता सबक में हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फतह का शान नुज़ूल भी और तकरीबन खुलासा मैंने आज कर दिया था। तो ये मौका ऐसा था कि लोगों का ख्याल यही था कि मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा शायद वापस नहीं आ सकेंगे। उनके ज़हन में तो यही था कि ये जो 1400-1500 लोग हैं और जहाँ भी दूसरे शहर में रहे हैं वो लोग असलहे से लेस होकर इनका घेराव करेंगे और इनका काम तमाम कर देंगे। लेकिन ये मुनाफिकीन और यहूदी और जो भी मुसलमानों के खिलाफ थे उस टाइम, वो ये नहीं जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों की बहरहाल मदद फरमाते हैं, बिलखुसूस अपने अंबिया की। तो आप सल्लम तो वापस तशरीफ ले आए। तो उसके बाद पर वो हीले और बहाने बनाने लगे। उसी को कुरान आगाज में बयान कर रहा है। सयक़ूलु लकल मुखल्लफून मिनल अअराब, आन करीब आपसे पीछे रह जाने वाले बद्दू कहेंगे, देहाती, कि हमारे अमवाल और हमारे घर वालों ने हमें मशगूल रखा था, आप हमें मुआफ फरमा दीजिए। वो लोग अपनी जबानों से वो बातें कह रहे हैं जो उनके दिलों में नहीं है। आप कह दीजिए तुम्हारा कौन अल्लाह के मुकाबले में मालिक हो सकता है किसी चीज का, अगर अल्लाह तुम्हें नुकसान देने का इरादा कर ले या तुम्हारा नफा देने का इरादा कर ले। यानी अल्लाह तुम्हारे बारे में जो भी फैसला फरमाएंगे उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, किसी का इख्तियार नहीं है। और मेरे सामने तो तुम बातें कर रहे हो हीले बहाने, लेकिन अल्लाह तो बाखबर है। अल्लाह तो हर चीज से बाखबर है, उन अमाल से, बिमा तामलून, जो तुम कर रहे हो। बल ज़ननतुम, असल बात ये है, अल्लाह फरमा रहे हैं, असल बात ये है कि इन लोगों ने, तुम लोगों ने ये गुमान कर लिया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वाले अपने घर वालों की तरफ कभी नहीं लौटेंगे। और इनके दिलों में ये बात मुज़य्यन कर दी गई थी, मुज़य्यन कर दी गई थी, और तुम तरह तरह के गुमान करने लगे थे, बुरे गुमान। फिर यही हुआ, वकुंतुम कौमन बुरा, क्योंकि तुम थे ही हलाक हो जाने वाले लोग। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं रखता, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यकीनन हमने ऐसे लोगों के लिए जहन्नम की आग तैयार कर रखी है, काफरों के लिए भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। अल्लाह ही के लिए आसमान और जमीन की बादशाहत है, वो मुआफ करता है जिसको चाहता है और जिसको अल्लाह चाहेगा आजाब देगा। अल्लाह हम सबको अल्लाह हम सबको मुआफ भी फरमाए और हमें आजाब से महफूज भी फरमाए। आमीन। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, और अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला है। आन करीब, आन करीब पीछे रह जाने वाले कहेंगे, यानी जो आपके साथ नहीं गए थे, यहाँ तो उन्हें मौत नजर आ रही थी, यहाँ तो उन्हें पता था कि अगर हम गए तो हो सकता है हमारा काम तमाम हो जाए। लेकिन आन करीब ये लोग पीछे रह जाने वाले कहेंगे जब तुम जाओगे माले गनीमत हासिल करने के लिए, यानी जब किसी ऐसी जंग के लिए जाओगे
جیسے خیبر وغیرہ میں، غزوہ خیبر میں ہوا، حنین میں کافی مال ملا، تو فرمایا کہ جب مال لینے کی بات آئے گی تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں، لذا خودو، تاکہ وہ اس کو لے لیں، تو یہ لوگ کہیں گے کہ تم ہمیں چھوڑو، ہم بھی تمہاری اتباع کرتے ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلمات کو تبدیل کر دیں، ہرگز نہیں۔ آپ کہہ دیجئے تم ہمارے ساتھ ہرگز ہماری اتباع مت کرو، تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات بتا دی تھی۔ تو وہ لوگ جواب میں کہیں گے بل تحسدوننا، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہی نہیں ہیں، مگر تھوڑا سا بتانا یہ مقصود ہے اس بات میں کہ بھئی ایسا تو نہیں ہوتا نا، جہاں قربانی دینے کی باری ہو تو آپ پیچھے ہٹ جائیں، اور جہاں نفع کی باری ہو تو وہاں آپ آگے آ جائیں کہ میں نے بھی لینا ہے۔ بھائی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے، چنانچہ آگے جہاں مال ملنے کی توقع تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 1400 صحابہ کرام کو وہاں اپنے ساتھ لے گئے، اور کسی کو نہیں لیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر صلح حدیبیہ میں اپنی سر تن کی بازی بھی لگائی تھی، تو جہاں انہوں نے مشکل میں ساتھ دیا تھا، اب آسانی میں بھی انہی کو ساتھ لے گئے، اور فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، پیچھے رہ جانے والے عرابیوں سے، کہ عن قریب تمہیں بلایا جائے گا ایک جنگجو قوم کی طرف، تم ان سے قتال کرو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اجر حسنہ، عمدہ اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم پیٹ پھیرو گے جیسے پہلے تم نے پھیری تو پھر تمہیں اللہ دردناک عذاب بھی دے گا۔ اب وہ کچھ جو معذور صحابہ تھے ان کے دل میں آیا کہ ہم تو عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، کیا یہ وعیدیں ہمارے لیے بھی ہیں؟ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا نہیں، لیس علی الاعمى حرج، نابینا پر کوئی حرج نہیں ہے، لنگڑے پر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ جا نہیں گیا تو، اگر کوئی بیمار ہے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ جہاں بھی ہو اسے ہم ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو پیٹ پھیرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ آگے یہ بیعت رضوان کا واقعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کل کے سبق میں، تو اس کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اللہ جانتا تھا ان باتوں کو جو ان کے دلوں میں تھی، اس لیے اللہ نے ان پر سکینہ نازل فرمایا اور ان کو ایک اور فتح جو بالکل قریب تھی عطا فرمائی۔ اس سے مراد بعض حضرات نے کہا ہے غزوہ حنین ہے، حنین کی فتح، اور بعض میں خیبر، ومغانم کثیرہ، بہت سے مال غنیمت جسے وہ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے مال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جس کو تم لوگے، بس اس نے تمہیں یہ جلدی عطا فرمائی ہے اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روکا ہے تاکہ یہ عبرت کا نشان بن جائے اور علامت بن جائے ایمان والوں کے لیے، اور تمہاری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی ہو جائے۔ اور ایک اور دوسری فتح بھی جس پر تم قادر نہیں تھے لیکن اللہ اس کا احاطہ کر چکا تھا۔ اس فتح سے کیا مراد ہے؟ اس فتح سے کیا مراد ہے؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے، کہ جس کی توقع بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ آج آپ کو نکال رہے ہیں کل یہی آپ کے سامنے سرخہ میں تسلیم کر کے کھڑے ہوں۔ اگر تم سے قتال کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو یقیناً وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، پھر وہ نہیں پائیں گے کسی کو دوست اور نہ ہی مددگار۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر چکے، اور آپ ہرگز اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ وہی اللہ ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے مکہ کی وادی میں روکا، بعد اس کے کہ تم ان پر قابو پا چکے تھے، اور اللہ دیکھ رہا تھا ان کاموں کو جو تم کر رہے تھے۔
اس سے مراد کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر حملہ کرنے کی کوشش کی، حملے کے ارادے سے آئے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان کو پکڑ لیا۔ ظاہر ہے اگر ان کو قتل کر دیتے صحابہ تو اس سے بھی جنگ چھڑ سکتی تھی، تو قابو پانے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سے تم کو بچا لیا اور تم سے ان کو بچا لیا تاکہ معاملہ ٹھنڈا رہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی روک دیا گیا اس بات سے کہ وہ اپنی قربان گاہ تک پہنچے، اگر ایمان والے مرد اور عورتیں نہ ہوتی جن کو تم نہیں جانتے تھے کہ تم ان کو رون دو یعنی قتل کر دو، پھر تمہیں ان کی طرف سے لا علمی میں پہنچے شرمندگی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل فرمائے جس کو چاہے۔ اگر وہ جدا ہوتے تو ہم عذاب دیتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، دردناک عذاب۔ اس آیت میں ایک تو اشارہ کیا ہے کفار کے عمل کی طرف، مشرکین مکہ کے، کہ یہ بیت اللہ کے مجاور بنے ہوئے ہیں تو ان کو کسی کو روکنے کا حق تو نہیں بنتا۔ انہوں نے قربانی کے جانوروں کو منع کر دیا آنے سے، قربانی کے جانوروں کو منع کر دیا اور نہیں پہنچنے دیا قربان گاہ تک، اور لوگوں کو عبادت کرنے سے روک دیا، اور ساتھ مومنین کو یہ بات سمجھا دی، مجاہدین کو، کہ بھائی اگر تم حملہ کر دیتے ٹھیک ہے، بہتر رضوان ہوئی اور وہ جنگ کے لیے تیار ہوئے قصاص کے لیے، اگر جنگ ہو جاتی تو مکہ میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو مسلمان تھے، اپنا اسلام انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا، تو تم انجانے میں ان کو قتل کر دیتے، پھر تمہیں شرمندگی ہوتی کہ یہ کیا ہوا، ہم نے اپنے بھائیوں کو ہی مار دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں یہ حکمت تھی، اس لیے یہ جنگ نہیں تھی۔ یاد کیجئے جب کافروں کے دلوں میں حمیت بیٹھ گئی، حمیت الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کی حمیت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا سکینہ رحمت نازل فرما دی رسول پر اور ایمان والوں پر، اور ان کو تقوی کا کلمہ لازم کر دیا، اور وہ اس کے اہل بھی تھے اور حقدار بھی تھے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس میں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح نامہ جب لکھنے کے لیے بیٹھے تو حضرت علی سے کہا کہ لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ یہ صلح نامہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ تو اس پر مشرکین نے اعتراض کیا کہ بھائی محمد بن عبداللہ لکھو، محمد رسول اللہ، اگر ہم ان کو رسول اللہ مانتے تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا، ہم تو ان کو نہیں مانتے رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ آپ مٹا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو نہیں مٹاؤں گا، میں تو نہیں مٹاؤں گا۔ تو اب اگر بحث بڑھ جاتی تو لڑائی ہو سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھاؤ۔ چنانچہ آپ نے اپنا ہاتھ وہاں رکھوایا اور اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا۔ اسی طرح یہ اشارہ ہے کہ صحابہ کرام پر سکینہ نازل فرما دیا تاکہ وہ جنگ سے باز رہیں اور آرام سے بیٹھے رہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ جی یہ آخری رکوع ہے، دیکھ لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا نا، میں نے آپ کو عرض کیا تھا، اس خواب کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سچ کر دیا اپنے رسول کے خواب کو حق کے ساتھ کہ ضرور بضرور آپ داخل ہوں گے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا، امن کی حالت میں، سروں کا حلق کرواتے ہوئے، قصر کرواتے ہوئے، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ جانتا ہے ان باتوں کو جن کو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے اس کے علاوہ تمہارے لیے فتح قریب بھی رکھی ہے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ اسے تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں وہ کفار پر تو سخت ہیں لیکن آپس میں نرم ہیں۔ آپ ان کو دیکھتے ہیں کبھی رکوع کی حالت میں
کبھی سجدے کی حالت میں اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے، رضامندی کو تلاش کرتے ہوئے۔ ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کا اثر ہے، اور ان کی مثال تورات میں، انجیل میں موجود ہے، اس کھیتی کی طرح جس کی کوپل نکلتی ہے، پھر وہ بڑھنے لگتی ہے، پھر وہ فستخلظا، موٹی ہو کر، یعنی موٹا درخت بن جاتا ہے، اپنے تنے پر بالکل سیدھا ہو جاتا ہے۔ یعجب الزراع، کسانوں کو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، لیکن لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان کی وجہ سے کافر غیظ و غضب میں مبتلا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے، منہم مغفرۃ و اجر عظیمہ، ایسی مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان چیزوں کا مستحق بنائے۔ آمین۔